असल में इशू बड़ा ना कैमरे का भी। आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना है। तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े कट कट के। तू मर जाना अपने कमरे च बैठे बैठे कीड़े कट कट के मर जाना जिसने कीड़े निकाल। और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल निकाल के चले गए। लेकिन कुर्बान जाऊं, आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है। कीड़े वाले किसी को नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना हम। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें। लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लो। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मुझसे मैं यार गल सुन, मैं तेरे ना बहस नहीं करांगा, कोई ना बहस मेरी आदत है, ना मेरे को बहस होती। तू किस बंदे की वकालत कर रहा है? क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है? सिखाया ये जा रहा है कि पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे थे सारे गलत थे। लोगों के दिलों में शकूक पैदा किए जा रहे हैं, शकूक। अगर 1000 साल पहले गुजरने वाला बाबा दीन की तबलीग करने वाला वही ठीक नहीं था, तो आज का मुल्ला और पंडित कैसे ठीक हो गया? तुमने कहां से ये दीन लिया? तू कैसे ठीक हो गया? ये फैलाई जा रही हैं चीजें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल-कासिम है, बांटने वाला। वो अब क्या बांट रहे हैं? बरेलवी कहते हैं हम इसकी वजह से इनसे मांगते हैं। बरेलवियों से कहें कि ये जहां लिखा हुआ है वहां से जाके पढ़े तो सही। आपके साथ वही कुछ कर रहे हैं आपके उलमा जो कादियानियों के मुरब्बी उनके फॉलोअर्स को धोखा देते हैं। मेरे भाई, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक अता फरमा देता है, यानी ट्रू अंडरस्टैंडिंग। और देता अल्लाह है, वल्लाहु मुअती व अना कासिमुन। देता अल्लाह है, मैं तो तकसीम करता हूं। कौन सी चीज तकसीम कर रहा हूं? इल्म दीन। इसमें इमाम बुखारी ने बाब बांधा हुआ है। अब इन्होंने आखिरी टुकड़ा उठा लिया कि अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूं। सरकार, इस तरीके से अगर आप दीन के साथ करना शुरू कर देंगे तो इसका तो फिर कोई एंड नहीं होगा। पूरी बात लेना कि अल्लाह ताला दीन अपने पैगंबर को देता है और वो आगे तकसीम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। अगर आप तकसीम करने से मुराद ये ले रहे हैं कि नबी इस्लाम के पीछे साहबा जब नमाज पढ़ते थे तो नबी इस्लाम जब दाईं तरफ सलाम फेरते थे तो सारे साहबा हाफिज हो जाते थे, और बाईं तरफ फेरते थे तो सारे नाजरा हो जाते थे। नहीं, असहाबे सुफा का चबूतरा आज भी मौजूद है जो बेचारे तालीम हासिल करते थे। जी हाँ, मुस्नद अहमद में हदीस है कि बाज काफिर जिनके पास पैसे नहीं थे ना, रकम नहीं थी ना, उन्होंने अपनी जान बख्शी के लिए फिदिया यह रखा गया था कि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो नबी इस्लाम सलाम फेर के सिखा देते उनको, साहबा किराम सिखा देते। इस तरीके से होता है। तो ये लोगों ने खुद से चीजें बनाई हुई हैं। तो ये है इल्म दीन। तो इल्म दीन तो हम अल्लाह के नबी से ही सीखते हैं, और आज की डेट में कुरान और सुन्नत हमारे सामने मौजूद है। बाकी इसको एक्स्ट्रापुलेट इस हवाले से करना, वो अहमद बरेलवी ने शेर कह दिया कि जी रब है मुअती ये है, कासिम रिस्क उसका है, खिराते ये हैं, अंदाजा करो। वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला रिस्क देता है और नबी इस्लाम मखलूकात में बांट रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई? अगर नबी इस्लाम बांट रहे हैं तो हम फिर सिर्फ समझाने के लिए आपसे बात करेंगे कि गज़वा तबूक के मौका पर जो जामे तिरमिज़ी में आता है, हज़रत उस्मान गनी से नबी इस्लाम ने क्यों जो है वो ऊँट साजो सामान के लदे में कबूल किए? नबी इस्लाम अल्लाह ताला से डायरेक्ट लेके दे देते। दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। ये आपके बाबों ने कहानियां कराई हुई हैं, ऊपर देखा तो सोना, हाँ, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, और कहते हैं हाँ ना, हाँ, जिस तरह उन्हें आप देखा हुआ है।
حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. یہ میں مصباحی صاحب اور ان کے ماننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، مرشد سے. دیکھیں انہوں نے کتنا پہلے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ ان قریب میں نے انشاءاللہ اس کا رد کرنا ہے. 2 سال ہو گئے نا، توفیق نہیں انہوں نے ملی، اور منو بار بار توفیق مل رہی ہے کہ میں انہوں کہہ رہا ہیں کہ سرکار آؤ. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو حق والا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں. یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں، تمہاری نہیں ہے. یہ تو نا یار بات کرو. یہ تو پرنٹ بھی تسی کیتی ہے نا، میں تو خریدیاں ہوئی ہیں. لوگ بھی تواڈے نے ساڈی گلاں سن کے قائل ہو کے تھے آگے نے. تو ان کو آج تک توفیق نہیں ملی، اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے. ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی، بندہ کہتا ہے یار، اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں. وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں، دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کمال میوزک دے. ایموشنل چیزوں سے آپ اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، اب خلافت کے امور تم نے میرے سپرد کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب میں نے بچوں کو تو کھلانا ہے کچھ، تو میرا کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ نے مشورے کے بعد ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا بیت المال سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے، اور اس کے بدلے میں مسلمان عوام ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے.
سرکار آپ ذرا نوٹ کریں، یہ تو آپ تو اسے توہین سمجھیں گے. یعنی مسلمان چندہ دے کر بیت المال کے ذریعے اپنے خلیفہ کا خرچہ اٹھائیں گے. اور خلیفہ کون ہے؟ اس امت کے 4 جو ٹاپ کے انسان ہیں نا اس امت کے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین، ان میں سے ایک ہے. اور آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک عام صحابی بھی ہو نا، ادنا صحابی، اور اس کی مثال وہ حضرت واشی سے دیتے ہیں جنہوں نے اینڈ پہ اسلام قبول کیا، قاتل حمزہ تھے جو. ان کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک ہے وہ گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے، اس کو کوئی غوث، کتب، ابدال نہیں پہنچ سکتا. یہی کہتے ہیں نا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ امیجن ہی نہ کریں ان کا مرتبہ کیا ہوگا. آپ اپنے بابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں مسلح چکیا تو سونا؟ کوئی عقل سے کام نہیں. وہ پھر پی کے نے ٹھیک کیا نا ان کے ساتھ، وہ ہم نے وہ بھی ویڈیو ساتھ چلائی ہے اس کے. ہاں جی وہ رانگ نمبر والی کہ جی آپ لوگ پھر ہم سے چندہ کیوں لیتے ہیں، ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے. اور اللہ کے فضل دنیا کے سارے بزرگان دین نہ پاکستان ہی دبے ہوئے نے، اور سب تو زیادہ قرضہ بھی پاکستان ہوتے ہیں. لاؤ تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم، ہری اوم، ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. تو سونا کوئی سونا نہیں سی سرکار. اور ایسی سی یہ کہانیاں سنائیں گے کہ جی بزرگ جناب وہ فجر کی نماز مکہ شریف پڑھتے تھے، ظہر مدینہ شریف، عصر جا کے بیت المقدس، پھر اگے پھر بغداد اجمیر بھی شروع ہو جاندے نے. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی الاسلام جتنا عرصہ مکہ شریف رہے ہیں، کبھی آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے؟ یا مدینہ شریف رہے ہیں تو آپ نے مکہ شریف جا کے نماز پڑھی ہے کسی صحابی نے؟ الٹا صحیح مسلم میں آتا ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا. وہ گاؤں سے دور سے آتے تھے، نماز میں ان کو تردد تھا، سفر کرتے تھے. نبی الاسلام نے جب چوراہے پہ ان کو دیکھا، پوچھا تو ان کا یا رسول اللہ مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. حضور نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جانا، کیونکہ تمہارے قدموں کی جو خاک ہے نا، ہاں جی، وہ تمہارے گھوڑے کے نتنوں میں جو لگے گی نا، اس کو بھی کوئی غوث، کتب، ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور یہاں پہ جناب غوث، کتب، ابدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے. جی غیر محرم مریدنیوں کو. او ایک اور کہانی باز ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا تو چبارے تو چلی خدا میں نہر والے پل تے آ کے ملے اسی. بات ہے کرنے والی. دیکھیں اوکھے ویلے بزرگ کام آندے نے، او کہانی باز. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں.
تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. ہوں نہیں بھائی کام آمدے مار چھڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور تے ہوں نہیں کام آمدے. اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہ ہی مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا. ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا تو پھر کیا لینا ہے نہیں دور جے انہوں اتھے پتہ لگ گیا اتوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا. ہاں کیوں آیا تھے؟ اسی واسطے ہی آیا سی. تو بات کرنے والی کریں. حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا احد کے میدان میں، اس میں نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو. آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا. آپ بھی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں، ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں، دوسری آپ چھوڑ دیں. تو یہ پیش کر رہے ہیں سب کہانی ہی نکل رہی ہے نا آپ کی. کس کس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں. چلیں ہم بزرگوں کو ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا، لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب کر رہے ہیں نا. تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں. ایک اور کہانی باز ہے جی، وہ کہتا ہے جناب وہ دیکھیں جی محمود غزنوی کو جو ہے نا وہ جب ابو الحسن خرقانی سے مل کے آئے تو ان کو ایک کرتا دیا جی انہوں نے جبہ، اور انہوں نے کہا جدو کوئی مصیبت آوے نا تے اے جبے نو اگے کر دیں. تو سومنات پہ جب وہ آخری دفعہ حملے کے لیے جا رہا تھا تو اتنی دفعہ فتوحات نہیں ہوئی تو اس نے وہ جبہ اٹھا کے دعا کی، فتح ہوگی. رات کو بابا جی خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ جی تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس ایریے میں کوئی کافر باقی نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائیں، تب بھی یہ ہو جانا تھا. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں قریش مکہ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا؟ سب نے. ابو جہل کیوں کفر کی موت مر گیا؟ اور کیٹاگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا صحابہ کے پاس موجود تھا. سیدہ اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون جو ہے وہ مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. کالا وہ جبہ تھا کسروانی تیالسی. تو صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں وہ کرتا لے جاتے اور جا کے کہتے کہ جی یہ سارے قیامت تک کے لیے مسلمان ہو جائیں اس کرتے کو دیکھنے کی برکت سے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی، اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہوا ہے وہ خدا اور ہے، اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.